17 तारीख को 5:30 बजे शाम पुलिस को 15 कॉल वसूल हुई। हाउसिंग सोसाइटी में एक घर में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है। जब जाके देखा तो उसमें 3 डेड बॉडीज़ जो हैं वो मशक शुदा हालत में जो डेड बॉडीज़ हैं वो मौजूद थी। मुलजम इतना शातिर था जो हमने सुना है। मुलजम पहले खुद थाने में जाता है, शोर ववेला करता है, एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करता है। जो फैमिली उधर रह रही थी उस घर में, वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और उनके 2 बेटे थे, इमरान अख्तर और कामरान अख्तर। जो मरकजी मुलजम है हमारी हिरासत में है वो, और जो मकतूलीन में से कामरान अख्तर हैं। कैटल की जो सेल परचेज है, जो माल मवेशी है, ये जॉइंट वेंचर था जिसमें जो डिसीज्ड कामरान अख्तर है वो पार्टनर था, स्लीपिंग पार्टनर था, जबकि ये जो हमारा मरकजी मुलजम है ये एग्जीक्यूशन करता था, एक्टिव रोल प्ले करता था। यही खरीदो फरोख्त यही करता था सारी। जो वजह तनाज़ा बना वो था जो प्रॉफिट रेशो है। एक वर्कर को इसने साथ लिया, 6-7 बजे के करीब आते हैं और बड़ी अजीब सी सिचुएशन नहीं आई कि इसने बेहोश करने वाली जो गोलियां पीस के अपने पास रखी। इसने दानिश था, जानबूझ के ये प्लान था। जो मरकजी मुलजम है ये ऊपर वाले पोर्शन में जाता है अपने पार्टनर कामरान अख्तर के कमरे में, वहाँ पे जाके इसकी मुड बीड होती है। तो ये इस मुड बीड में 10-15 मिनट तक चलने के बाद ये उस पर काबू पाता है, उसका गला दबाता है, वो रस्सी गले में फेर देता है। फौरन बाद ये उसके दूसरे भाई को इसी तरीके से गला दबाने के बाद जो है वो कत्ल करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आतिफ मलिक, आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाज़रीन, हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो थाना काना की हदूद में पेश आया कि जहाँ पर एक घर में 3 लाशें जो हैं वो बरामद हुई, जिनमें से एक वालिद था और 2 उनके हकीकी बेटे थे। बताया जाता है कि उनको पहले जो मुल्ज़मान थे उनकी जानिब से कुछ मशरूब पिलाया गया, नशा आवर, उसके बाद बेहोश करके उनके गले दबा दिए गए। और ये भी बताया जाता है कि जब उन लाशों को उस घर में पड़े हुए 15-20 दिन गुजर गए, जब वहाँ से स्मेल आना शुरू हुई तो मुकामी लोगों ने 15 पर कॉल की और जब पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने दरवाजे तोड़े और अंदर एक लाश नीचे थी और 2 जो लाशें थीं वो ऊपर कमरे में मौजूद थीं, जिस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। और दर्ज होने के बाद जब तफ्तीशी विंग के हवाले की गई तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और डीआई साहब की हदायत पर, एसपी जो माल्टन इन्वेस्टिगेशन है नवाज़ वड़ैच साहब, उनकी हदायत पर टीम तश्कील दी गई और 24 घंटे से पहले जो है मुल्ज़मान, जिसमें एक खातून और एक शख्स शामिल थे, वो गिरफ़्तार कर लिए गए। अब एसपी साहब माल्टन नवाज़ हमारे साथ शायद सब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि मुल्ज़मान कैसे गिरफ़्तार किए गए और मुल्ज़मान का गरज क्या था और कितने कैमरास चेक किए गए और तफ्तीश में क्या क्या जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इन्हें मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि आपने अपने इब्तदाइया में ये बताया कि 17 तारीख को 5:30 बजे शाम पुलिस को 15 कॉल वसूल हुई कि सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी में एक घर में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है, घर लॉक है। उस पर फौरी तौर पे हमारी लोकल पुलिस ने रश किया और जब जाके देखा तो घर बंद था। घर को खोला गया तो उसमें 3 डेड बॉडीज़ जो हैं वो मशक शुदा हालत में, जो डिकम्पोज्ड जो डेड बॉडीज़ हैं वो मौजूद थी। उसके फौरी बाद सीसीपीओ साहब और डीए साहब इन्वेस्टिगेशन के हुक्म पे वहाँ मैं गया और मेरे साथ एसएसपी साहब ऑपरेशन लाहौर भी थे। हमने जाके जब ये क्राइम सीन को इंस्पेक्ट किया, फौरी तौर पे हमने उसके बाद फिर हमारा क्राइम सीन यूनिट है और पीएफएस से उसको कॉल किया। तो ये चीज़ें जो इब्तदाई हक़ाइक़ सामने आए कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं उनको एट दैट टाइम ऐसे लग रहा था जैसे उनका गला दबा के या उनके गले में कोई रस्सी और ऐसी कोई चीज़ जो है ना वो डाल के उनको कत्ल किया गया है। हमारी टीमों ने काम शुरू कर दिया। डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा साहब ने हमें बड़ा क्लोजली सुपरवाइज़ किया और उन्होंने जो स्पेशलाइज्ड यूनिट हैं वो फौरी मौके पे भिजवा दिए। हमारी टीम की लाहौर पुलिस की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अंदोनाक ट्रिपल मर्डर की वारदात है, ये ना सिर्फ 12 घंटे के अंदर जो है वो ट्रेस हो गई, बल्कि हमने जो इसका मरकज़ी किरदार है मुल्ज़म उसको भी गिरफ़्तार कर लिया। सर, ये मरकज़ी मुल्ज़म 12 घंटों में आपने गिरफ़्तार कर लिया,
کیا چراغ تھا آپ کے پاس؟ اور آپ کی پوسٹنگ بھی پہلی دفعہ مالٹن ڈویژن میں ہوئی اور بڑی حساس ڈویژن ہے. تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ملزم اتنا شاطر تھا، جو ہم نے سنا ہے کہ ملزم پہلے خود تھانے میں جاتا ہے، شور واویلا کرتا ہے، ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پولیس اس کو بٹھا لیتی ہے. لیکن حقائق بھی تھوڑے سے آپ بتا دیں کہ کس طرح آپ ملزم تک پہنچے. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو مقتولین ہیں ان کے موبائل ایپ سے 30 لاکھ بھی ٹرانسفر کیے گئے ہیں، یا کیا مسئلہ تھا؟ تھوڑا سا اس کو ذرا روشنی ڈال دیں. جی میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک تو یہ بات ہے کہ جو ہمارا مرکزی ملزم ہے وہ ایف آئی آر کروانے کے لیے گیا، یہ حقائق کے مطابق نہیں ہے. اس کو ہم نے، چونکہ تفتیش جو ہے وہ آن گوئنگ پروسیس ہے، ابھی تفتیش جاری ہے، اس کے مختلف نکات کو، مختلف اس کے جو موڈ ہیں ہم نے اس کو انرتھ کرنا ہے. وہ کنکلوسو بات تو جب تفتیش ختم ہوگی تو تب ہی ہم انشاءاللہ میڈیا کے سامنے ضرور پیش کریں گے. ابتدائی ابھی تک کی جو انٹروگیشن ہے اور انویسٹیگیشن ہے، اس میں جو حقائق سامنے آئے، وہ جو مجرم جو ہے، جو جرم کرتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ کوئی نہ کوئی ایسا اپنا نقص حکم چھوڑتا ہے، وہ اپنے نشانات چھوڑتا ہے، جس کی بنا پہ جو ہے وہ تفتیشی عمل آگے بڑھتا ہے. اور جو قانون نافذ کرنے والے تفتیش کار ادارے ہیں، جس طرح کہ یہاں پولیس ہماری وہاں تک پہنچتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ کرائم سین کی سچویشن میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کرائم سین بولتا ہے ایکچولی، کہ ہم نے وہاں پہ کوئی ان ایون ایکٹیویٹی ایسی دیکھی، اور جس کی بنیاد پہ ہم نے اس کو جو کلوز ہمیں ملے اس کو ہم نے پھر پیروز کیا، وہ کڑیاں جو ہیں وہ جوڑی. ہمارے لاہور پولیس کے پاس الحمدللہ ایسے، جس سے میں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ڈیجیٹل پولیسنگ ٹیکنیکس ہیں وہ الحمدللہ سب سے شاید بہتر ہیں پنجاب میں، اور وہ بروئے کار لائی گئیں. وہ کچھ ایسے گیجٹس تھے، کچھ ایسے آلات تھے، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم نے ٹریک کیا، اور اس ٹریکنگ کے نتیجے میں جو سسپیشن سامنے آئی، جو سسپیکٹ سامنے آئے، ان میں سے ایک تک ہم پہنچے، اور وہ پھر اس کو کنفیس بھی کر گیا، اس نے اعتراف بھی کر لیا. سر ملزم کا ان سے کیا تعلق تھا؟ اور جس طرح ایک مشروب پلایا گیا، ان کو بیہوش کیا گیا، ان کو مارا گیا، آخر اگر کوئی تعلق تھا تو ملزم کے گھر گیا، ان کو مشروب پلایا ہوگا، ان سے بیٹھ کے گپ شپ لگائی ہوگی، پھر اس نے انتظار کیا ہوگا یہ رات کو کب سو رہے ہیں، کب میں انٹر ہوں گا. یہ تھوڑا سا بتا دیں ملزم کا نام یا رشتہ کو، یہ بھی ذرا بتا دیں. دیکھیں جی، ایز پر آفیشیل کانسٹرینٹس وہ میں مرکزی ملزم کا نام ہی لے رہا ہوں، اور انشاءاللہ بعد میں اس کا بھی ڈسکلوز ہو جائے گا. جو مقتولین ہیں، وہ جو فیملی ادھر رہ رہی تھی اس گھر میں، وہ جو ہیڈ آف فیملی تھے، ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھے نعمان، 75-80 سال کے قریب عمر تھی. وہ سرگودا کے رہنے والے تھے، اور ان کے 2 بیٹے تھے، عمران اختر اور کامران اختر. یہ فیملی 2021-22 میں سینٹرل پارک میں آ کے رہائش پذیر ہوئی. جو مرکزی ملزم ہے، جو ہماری حراست میں ہے، وہ اور جو مقتولین میں سے کامران اختر ہیں، یہ 2009 سے لے کے 2017-18 تک یہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب کے جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو کانٹریکچول جو کام ہوتے ہیں، جو عارضی جو کانٹریکٹس پہ کام کر رہے تھے، یہ دونوں، ان کا وہاں سے تعلق پیدا ہوا. 2018 کے بعد گو کہ دونوں نے اپنی کام کے لحاظ سے علیحدہ اپنی راہیں وہ منتخب کیں، لیکن ان کا آپس میں تعلق تھا اپنا پرانی نوکری کرنے کی وجہ سے. پھر انہوں نے آپس میں جو کیٹل کی جو سیل پرچیز ہے، جو مال مویشی ہے، ہم کہیں گے جو قربانی کے جانور لانا یا ویسے سلاٹرنگ کے لیے جانور لانا ساؤتھ پنجاب سے لے کے آتے تھے. یہ جوائنٹ وینچر تھا، جس میں جو ڈیسیزڈ کامران اختر ہے وہ پارٹنر تھا، سلیپنگ پارٹنر تھا، جبکہ یہ جو ہمارا مرکزی ملزم ہے یہ ایگزیکیوشن کرتا تھا، ایکٹیو رول پلے کرتا تھا. یہ سنا یہی خرید و فروخت یہی کرتا تھا ساری، کامران اس کا انویسٹر تھا. یس. تو ان کا جو وجہ تنازع بنا وہ تھا جو پرافٹ ریشو ہے، اور جو متوفی ہے ڈیسیزڈ کامران اختر ہے، اس کا تقاضا کہ جی میرے پرافٹ مارجن زیادہ ہے، میرے ساتھ حساب کیا جائے اور میرے پیسے جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں. تو یہ جو ان کا لین دین کا تنازع ہے وہ اس شفاقیت اور اس اندوناک واقعے کی وجہ بنا.
اب آتے ہیں اس کے جو موڈس اپرینڈی ہے یا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس پہ. ابھی تک کے جو تفتیشی معاملات چل رہے ہیں ان کے مطابق 4 دسمبر 2025 کو ہمارا مرکزی ملزم جو کہ آج کل جو یونیسیف کے ایک ذیلی ادارے جو یہاں پہ کام کر رہا ہے، پولیو کی جو اویئرنیس کمپینز ہیں ان میں یہ سوشل موبلائزر کے طور پہ کام کرتا تھا. سپروائزر کہا جا رہا ہے یہ سپروائزر یا جو موبلائز کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو پولیو کے متعلق. اور اس کی جو جورسڈکشن تھی اس میں 2-3 یونین کونسلز آتی ہیں جن میں کچھ خواتین ورکرز بھی اس کے ساتھ کام کرتی تھیں. اس ایک ورکر کو اس نے ساتھ لیا، لیڈی ورکر کو، اور یہ 4 دسمبر کو چونکہ اس کا تعلق تو پرانا تھا ڈسیزڈ فیملی کے ساتھ، تو یہ ان کے گھر مغرب کے بعد 6-7 بجے کے قریب آتے ہیں. اور بڑی عجیب سی سچویشن یہ آئی کہ جو مہمان جا رہے ہیں وہ خود جوس لے کے جاتے ہیں، موسمی کا جوس لے کے جاتے ہیں، یہ 4 گلاس جوس. اور جو ہمارا مرکزی ملزم ہے اس نے بے ہوش کرنے والی جو گولیاں پیس کے اپنے پاس رکھیں، یعنی جو اس بات کی ماضی کرتی ہیں کہ وہ ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ تھا، اس نے دانست تھا، جان بوجھ کے یہ پلانڈ تھا. اور اس گھر میں جا کے جو یہ مہمان گئے ہوئے ہیں یہ سرو بھی خود کرتے ہیں جوس، اور اس جوس میں یہ نشہ آور جو ٹیبلٹس ڈال دیتے ہیں. آدھا پونا گھنٹہ جب ان کی گپ شپ ہوتی ہے ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جو ان کے بزرگ ہے ڈف فیملی وہ اور کامران اختر ڈسیز جو ہیں ان کو غنودگی جب شروع ہوتی ہے تو یہ اپنے کمروں میں بیڈ رومز میں چلے جاتے ہیں. اور لیٹر آن ان کا بھائی جو ہے عمران اختر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. تو تب اس کا یہ سین شروع ہوتا ہے. جو مرکزی ملزم ہے یہ اوپر والے پورشن میں جاتا ہے اپنے پارٹنر کامران اختر کے کمرے میں، اس وہاں پہ جا کے اس کی موڈ بیڈ ہوتی ہے، سکفل ہوتی ہے، اور جو کہ کرائم سین دیکھنے کے بعد سم ہو ہمیں اندازہ ہوا یہ اس موڈ بیڈ میں کچھ 10-15 منٹ تک چلنے کے بعد یہ اس پہ قابو پاتا ہے، اس کا گلا دباتا ہے، اور پھر رسی سے جو ہی کمرے میں موجود ہوگی اس سے اس کا گلا، مطلب اس کو یقینی طور پہ کہ موت یقینی ہو چکی ہے، وہ رسی گلے میں پھیر دیتا ہے. فوراً بعد یہ اسی فلور میں اس کے دوسرے بھائی کو اسی طریقے سے گلا دبانے کے بعد رسی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہمارا مرکزی ملزم نیچے والے فلور میں آ کے ان کے باپ کو جو کہ صوفے پہ لیٹا ہوا تھا اس کو گھسیٹ کے کمرے میں لے جاتا ہے. ویسے بزرگ تھے وہ، اور ان کو وہ ان کا ازار بند، تیسرا جو مرڈر ہے ازار بند ان کا جو ہے ان کے گلے پہ جو ہے فکس کر کے وہ ان کو مارتا ہے. تو یہ تھا اس کا موڈس اپرینڈی. وجہ میں نے آپ کو بتا دیا. سر وہ موٹیوز اس کا ہوگا نا ان سے پیسے لینے کا، اب اس دوران اس نے پیسے کیسے ٹرانسفر کیے؟ جی یہ تفتیش کے جو چونکہ مراحل ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، یہ موبائل جو اس کے جو ڈسیزڈ کا موبائل ایپ ہے اس کو استعمال کیا گیا. حتمی بات اس لیے نہیں بتا رہا یا میں نہیں کر سکتا کہ ابھی جو چونکہ ہم اسی مراحل میں سے گزر رہے ہیں کہ کل کو کیا اس کا آؤٹ کم نکلتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. سر آپ نے ابھی ٹرانسفر ہوئے، وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے، اور وہ کن کو ہوئے اور کتنے اماؤنٹ کے ہوئے یہ میں انشاءاللہ ہم آپ کو لیٹر آن ضرور ملیں. سر ابھی آپ نے کہا کہ جرم چھپتا نہیں ہے، جب بھی کوئی ملزم جاتا ہے وہ اپنے کوئی نہ کوئی اپنے ایسا چیزیں چھوڑ جاتا ہے کہ جس سے وہ ٹریس آؤٹ ہو جائے. تو سر یہ تو آپ نے سارا بتا دیا کہ یہ ان کے گھر گیا، ہر چیز گیا، یہ ٹریس کیسے ہوا؟ یہ اتنی جلدی ٹریس کیسے ہوا؟ آپ نے اس کو میں اب تیسری دفعہ آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں. تفتیش چل رہی ہے؟ نہیں میں وہ تو چل رہی ہے. میں نے کہا کہ ہماری جو ہماری ٹیکنیکل جو ٹیم ہے وہ اس کے پاس بڑے ایڈوانس گیجٹس بھی ہیں، اور ہماری ہیومن انٹیلیجنس بھی الحمدللہ اتنی ہی ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرتی ہے. یہ دونوں یونٹس کمپیٹیبل ہیں. اتنی جلدی کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہماری 3 ٹیمیں ایٹ اے ٹائم کرائم سین پہ کام کر رہی تھیں اور مسلسل کر رہی تھی اکرنس کے فوراً بعد 12 گھنٹے تک. 12 گھنٹے تک ایک ٹیم اگر انالیسس کر رہی ہے کسی بھی ڈیٹا کا تو دوسری ٹیم اس پہ ریڈ کرنے کے لیے فوری طور پر ڈسپیچ ہو رہی ہوتی تھی.
تو یہ ایسی ایک کمپیٹیبلٹی ہو گئی کہ اگر کوئی چیز ہم نے جو کام روایتی پولیسنگ میں ہم نے 3 دن میں کرنا ہے وہ ہم نے 3 گھنٹے میں کیا، اور جو چیزیں ہمیں چاہیے تھی وہ چونکہ ساری سینئر کمانڈ کی سپرویژن تھی، تمام افسران جو ہے 1 پیج پہ تھے، اور الحمدللہ ہماری پولیس نے بھی بڑی جانفشانی سے کام کیا۔ تو حقائق تک پہنچنے میں ایسا نہیں ہوا کہ پلک جھپکنے میں ہی پتہ چل گیا آن اے بلنک آف آئی، بلکہ وہ چیزوں کو کوئی ڈیٹا ہم نے ہمارے پاس جو میں نے چیزیں، سنا سر آپ بھی رات بھر جاگتے رہے اور ڈائریکشنز دیتے رہے ہیں، ہدایات لیتے بھی رہے ہیں، دیتے بھی رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں، جس طرح آئی جی صاحب کا، جس طرح سی سی پی او صاحب کا وی این ہے، جس طرح ہماری سینئر کمانڈ کا حکم ہے، تو یہ ہم خوشی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ اقداد رسی کی ہم نے انسانیت کے قاتل جو ہیں ان تک پہنچے، اور میں بالکل جاگتا رہا، اور ہمارے ڈی آئی صاحب انویسٹیگیشن مسلسل سپروائز کرتے رہے، جب تک یہ کلمینیٹ نہیں ہوا، جب تک یہ اس کا ہم نے بندہ اریسٹ نہیں کیا، ہم سارے جو ہے وہ آن کال تھے اور آن گراؤنڈ تھے۔ سر آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو بندہ تھا پولیو ورکر تھا، سپروائز کرتا تھا، 3-4 کونسلس میں یہ لگا ہوا تھا، خاتون کا ذرا کردار کیا تھا؟ جو خاتون بھی اس کے ساتھ انوالو ہوگی، شادی شدہ خاتون ہے، میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی یا کیا لالچ تھی جو اس کے ساتھ وہ انوالو ہوگی؟ ابھی تک کے جو حقائق سامنے آئے ہیں اس میں یہ جو ظاہر ہے جو ملزم ہے اس کو بھی اپنا بیان دینے کا، اپنا موقف لینے کا بالکل پورا رائٹ ہے۔ جو بیانات اس کے سامنے آئے ہیں جو کہ ہم پرہوز کر رہے ہیں، وہ ایک بات تو طے ہے کہ وہ سارے کے سارے سین میں 2-2.5 گھنٹے کی اکرنس میں وہ شی واز ویری مچ پریزنٹ ان دیٹ ہاؤس۔ وہ کہتی ہے جی میں چونکہ میرے یہ آفیسر تھے، ہم ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے تھے، یہ جو مرکزی ملزم ہے، تو مجھے یہ لے کے آئے کہ یہ جو جن کے گھر جا رہے ہیں ان کے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، تو آپ رشتہ بھی کوئی ہمیں بتائیں۔ اور وہ خاتون کہتی ہیں جی میری بانجیاں، میری عزیزوں میں کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جن کا ہم نے رشتہ کرنا بھی تھا، تو مجھے اس بات کا کہہ کے وہ مجھے ساتھ لے کے گیا۔ یہ تو ہے ورشن۔ اب یہ ورشن جو ہے اس کو ہم اپنے تفتیشی طریقہ کار کے مطابق جو ہے انشاءاللہ وہ اس کی انالیسس کریں گے، اور باقی جو معاملات ہیں وہ تفتیش کے بہت لمبا عرصہ نہیں چلیں گے، یہ انشاءاللہ یہ جو اصل حقائق ہیں وہ ان سے نقاب ہٹایا جائے گا اور یہ ملزمان اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سارے حقائق بتائے تھے۔ دوسرا ایک سوال اور ہے میرا چھوٹا سا کہ سر یہ مالٹون ڈویژن بڑی حساس ڈویژن ہے، اور آپ کی لاہور میں آئی تھنک سو پہلی پوسٹنگ ہے، تو سال کا پہلا منتھ ہے، 2026 سٹارٹ ہو گیا، اور مالٹون ڈویژن بڑی حساس ہے، اور اتنے تھانے، بڑے بڑے تھانے، کانا ہے، نشتر ہے، اور یہ بڑے ہیکٹک تھانے ہیں، تو آپ کا، اور میں نے دیکھا کہ مالٹون ڈویژن میں بڑا لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ انصاف کے لیے یا تفتیش چینج کروانے کے لیے، یا اکثر وہ خائف ہوتے ہیں اپنی تفتیش سے، تو آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی کہ اگر کوئی تفتیشی میں یا کوئی ایسا غلط کام یا اپنے اختیارات سے تجاوز کرے اور صحیح طرح جو ہے سائرین کو انصاف فراہم نہ کر سکے، تو وہ آپ نے احتساب کا عمل کیا رکھا ہوگا؟ دیکھیں جی، اوورآل تو ہمارے پورے صوبے میں آئی جی صاحب کی کمانڈ میں ایک ویژن ہے، ڈائریکشنز ہیں، ہم سارے جہاں پہ بھی کام کریں انہی کے احکامات کے تابع پولیسنگ کرتے ہیں۔ لاہور بے شک ایک ہمارا کیپٹل ہے، ہماری لاہور پولیس جو ہے پنجاب پولیس کا فیس ہے۔ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ میں سی سی پی صاحب کی کمانڈ میں کام کر رہا ہوں۔ پہلی دفعہ میری پوسٹنگ ہے لاہور میں، لیکن انشاءاللہ جو ہماری سینئر کمانڈ کا حکم ہے اور ان کی جو پالیسی ہے اس کو ٹو کریں گے۔ جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے جو کامیابی کی سیڑھی ہے وہ اس کی اویلیبلٹی ہے، اس کی اپنے آفس میں، اپنے ایریا میں موجودگی، اور اپنے کام کو احساس ذمہ داری کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی بھی پولیس افسر جب اپنے کام کو زیادہ ٹائم دے گا، اس میں اپنی ایفرٹس کو ایگزرٹ کرے گا، اور اس کی انڈر کمانڈ آفیسرز کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا آفیسر جو ہے، ہمارا سپروائزری افسر اپنے دفتر میں موجود ہے، ہم سے باز پرس کرے گا، کوئی ایسی امپورٹنٹ اکرنس ہوگی موقع پہ جائے گا اور چیزوں کی تہہ تک کھوج لگائے گا، تو پھر اللہ کا فضل شامل حال ہو تو یہ کامیابی ہو جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم سی سی پی او صاحب اور ڈی اے صاحب انویسٹیگیشن
کہ ماتحت اس پالیسی پہ کاربند رہیں گے اور ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں اللہ پاک نے جتنا بھی موقع دیا لوگوں کی انشاءاللہ جان مال اور عزت کی حفاظت کریں گے. جی بالکل جی، ایس پی ماڈل ٹاؤن شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ ان کی ایک کاوش تھی، ایک بڑی کامیابی ہے کہ ٹرپل مرڈر کا کیس جو ہے وہ 12 گھنٹے میں سالو کیا گیا. اس کیس میں یہ خود بھی جاگتے رہے اور اپنی ٹیم کو بھی جگاتے رہے، اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو مرکزی ملزم اس کو گرفتار کر لیا گیا. جو کیس ہے اس کی تفتیش جو ہے وہ جاری ہے. دوسری جانب ان کا یہ کہنا ہے کہ ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں میری یہ تعیناتی ہے اور یہاں پر میرے دروازے جو ہے عوام کے لیے کھلے ہیں، اور جب تک میں دفتر میں بیٹھا رہوں گا تو میری جو ٹیم ہے وہ بھی ایکٹیو رہے گی. اور میرا یہ ویژن ہے کہ آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق یا ڈی آئی جی آپریشن انویسٹیگیشن کے ویژن کے مطابق میں بھی اپنے دفتر میں موجود ہوں گا، اور لوگوں کو جو ہے انصاف کی فراہمی ہے وہ بلا تعطل میرے دفتر سے جاری رہے گی. عوام بغیر وہ کارڈ دیے، کوئی پرچی دیے میرے دفتر میں آ سکتے ہیں اور مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں. میں ہمہ وقت ان کے لیے حاضر ہوں. اپنے میزبان عاطف ملک کو اجازت دیجیے گا، جلد ہی ملیں گے نئی اسٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.